अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 8th क्लास बेटा हम हकूकुल इबाद पढ़ रहे थे। उसका पार्ट सोम हिस्सा सोम यानी पार्ट 3 हमारा अभी रहता था। इसके 2 क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम आज करेंगे। तो इसके बाद हमारा हकूकुल इबाद का चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ये काफ़ी लॉन्ग था और लेंथी था हमारा, ये क्वेश्चन भी लॉन्ग थे। प्लस इसमें जो ज़रूरियात थी हमारे माशरे में ज़िंदगी गुजारने के बारे में तमाम मालूमात हमें इससे मिल गई हैं। तो आज हम इसके जो 2 पार्ट रहते थे अब अल्लाह का नाम लेकर वो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बेटा इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इस्लाम ने बेवाओं के हुकूक के सिलसिले में क्या हदायत दी हैं। हमने पहले पढ़ा था कि बेवा कहते किसको हैं, जिसका खामन फौत हो जाए उसको बेवा कहते हैं। तो इस्लाम से पहले जो था आपको भी पहले भी हमने पढ़ा है कि बेवा औरत के साथ क्या सलूक किया जाता था। कहीं उसको विरासत का हिस्सा बना दिया था, यहाँ प्रॉपर्टी तकसीम होती थी। बेवा औरत को इसी तरह से किसी न किसी बेटे के हाथ में या दे दिया जाता था प्रॉपर्टी की जगह। और कहीं बेवा को हकूक उससे छीन कर उसको कहते थे कि आज के बाद तुम्हारी खुशियां खत्म हो गई हैं। वो घर में एक मुलाजमा की हैसियत से रहती थी। इस्लाम ने आकर बेवा के हकूक मुकर्रर किए। एक बेवा औरत को नॉर्मल औरतों की तरह जिंदगी गुजारने का हक दिया। इस्लाम ने औरत का मुकाम बुलंद किया। हिंदुओं में आप जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि औरत को खामद की चिता के साथ ही जला दिया जाता था कि ये तो खत्म हो गई है, बेवा हो गई है, तो ये मनहूस है, इसकी वजह से हमारा बेटा चला गया हमारा। यानी अजीब सा कॉन्सेप्ट था इस्लाम से पहले बेवा औरत के बारे में। लेकिन इस्लाम ने औरत को और खसूसन बेवा औरतों का जो मुकाम था वो मुतय्यन किया कि औरत कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, क्या मुकाम है। तो आइए देखते हैं कि इस्लाम ने बेवा औरत के क्या हकूक मुतय्यन किए। सबसे पहले देखें, खामद की विरासत में उसे बाकायदा एक मुकर्रर हिस्से का हकदार करार दिया। यानी इस्लाम से पहले औरत को प्रॉपर्टी की तरह तकसीम कर दिया जाता था। किसी बेटे को प्रॉपर्टी में से ज्यादा हिस्सा दे दिया और किसी को कह दिया कि माँ तुम्हारे साथ रहेगी, ये आप इसको हिस्सा, यानी इसका काम आपके घर के काम करना है, आपकी खिदमत करना है, आपके बच्चों की खिदमत करना है। नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह से औरत का साथ सलूक किया जाता था। किसी जगह औरत को, बेवा औरत को भाई की मलकियत बना दिया जाता था। वो घर में मुलाजमा की तरह रखे, चाहे उसको सेल कर दे, चाहे जो मर्जी उसके साथ सलूक करे। लेकिन इस्लाम ने सबसे पहले विरासत में, यानी खावंद जो फौत हो गया है, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, जितना औरत का बेवा का हिस्सा बनता है, वो उसको अदा करने का हुक्म दिया। उसके बाद और मेहर अभी तक अदा नहीं हुआ तो खामद के माल में से एक इसकी अलहदा अदायगी लाजम करार दे दी गई। हक मेहर बच्चों, ये हक मेहर होता क्या है? हक मेहर जब शादी की जाती है तो मर्द की तरफ से उसकी इस्तात के मुताबिक औरत को कुछ अमाउंट देनी होती है। वो अमाउंट भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे सहाबा कराम के ज़माने की मैं आपको मिसालें देती हूँ। कुछ सहाबा कराम ने अपनी प्रॉपर्टी में से, पूरी प्रॉपर्टी में से, किसी सहाबी ने एक बाग था तो वो अपनी बीवी को हक महर में दे दिया। कुछ सहाबा कराम ऐसे थे कि उनके पास नहीं था कुछ भी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलां फलां सूरत आपको आती है? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बीवी को ये याद करवा दो, ये तुम्हारी तरफ से हक मेहर होगा। यानी इस्लाम ने हक मेहर जो है वो लाजमी करार दिया है, लेकिन हर कोई इस्तात के मुताबिक, कोई उसकी फिक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन देना लाजमी होता है। अब उसको आगे अदा करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। बाज तो उसी वक्त निकाह के वक्त अदा किया जाता है। एक उसकी किस्म ये है कि निकाह के बाद दोनों मियाँ बीवी अपनी रजामंदी से चाहें तो औरत चाहे तो वो अपना हक मेहर ले सकती है, मर्द चाहे औरत चाहे तो मर्द को माफ कर सकती है, औरत चाहे तो वो मर्द से पैसे लेकर जो हक महर की हैं या प्रॉपर्टी है वो दोनों मिलकर भी उसको यूज कर सकते हैं। औरत चाहे तो कहे कोई नहीं, जब आपके पास होगी तब आप दे दें। यानी ये प्रॉपर्टी हक महर जो है वो सिर्फ और सिर्फ औरत की है। और अगर औरत का हक महर अदा नहीं हुआ, चाहे वो सारी प्रॉपर्टी है, चाहे वो 1 रुपया है, चाहे वो करोड़ों का है, चाहे वो 1000 है, वो उसकी प्रॉपर्टी खामद की वफात के बाद उसकी प्रॉपर्टी में से शेयर जो मिलना है वो तो मिलना भी है। लेकिन अगर उसने हक मेहर अदा नहीं किया तो उसके वारिसीन का फर्ज है कि वो औरत को उसका हक मेहर अदा करें। अदरवाइज जिसने हक मेहर अदा नहीं किया, उसकी अचानक मौत हो गई है या उस वक्त अदा नहीं कर सका,
تو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، عورت اگر معاف نہیں کرے گی تو اس کو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، لہٰذا ضروری کیا ہے کہ اس کی پراپرٹی میں سے علیحدہ ادائیگی کر دی جائے۔ آگے دیکھیں، سیکنڈ پوائنٹ ہے خاوند کی وفات کا دائمی سوگ ختم کر کے 4 ماہ 10 دن کی مدت مقرر کی۔ اسلام سے پہلے جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کو اپنی باقی تمام زندگی سوگ میں گزارنی پڑتی تھی، نہ وہ دوسری شادی کر سکتی تھی، نہ ہی وہ زندگی کی باقی خوشیاں منا سکتی تھی، نہ ہی وہ کسی کی خوشی میں شامل ہو سکتی تھی۔ اسلام نے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت مقرر کی۔ 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ میں رہے گی، اس کے بعد اگر وہ چاہے تو وہ شادی کر سکتی ہے، نہ چاہے تو کم از کم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہے۔ اسلام نے عورت کو مکمل آزادی دی۔ نمبر 3 ہے بیوہ کو اپنی دوسری شادی کی پوری آزادی دی گئی اور کسی کو اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر اسلام نے اجازت دے دی ہے کہ عورت دوسری شادی کر لے بیوہ، تو وہ اس کے سسرال والے، خاوند کے رشتہ دار یا لڑکی کے اپنے والدین کی مرضی سے زبردستی کہ یہ بیوہ ہے ہماری، اس کی ہمارے خاندان میں شادی ہوگی، یا پیرنٹس کہیں کہ یہاں نہیں رہے گی۔ عورت کو مکمل اختیار دے دیا کہ وہ یہاں چاہے، اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو یہاں چاہے وہ شادی کر سکتی ہے، اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو اکیلے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، یا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، یا اپنے سسرال کے ساتھ، جو حالات اس کے لیے سازگار ہیں وہاں وہ اپنی مرضی سے رہ سکتی ہے۔ نمبر 4 ہے بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ، دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے کے برابر قرار دیا، یعنی جو کوئی مرد کسی بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ ہوتا ہے، محنت کرنا، کوشش کرنا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا، ہر طرح کا انتظام کرنا، جو کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، احادیث کے مطابق اس کا ثواب کتنا ہے؟ جیسا کوئی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلتا ہے، یا دن بھر کے روزے رکھتا ہے، یا رات بھر کی عبادت کرتا ہے، تینوں کام انتہائی مشکل ہیں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور اگر یہ کوئی بیوہ اور مسکین کی یہ دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اس کو ان کے برابر ثواب ملے گا، یعنی اسلام نے بیوہ اور مسکین کو جو حق دیا ہے وہ اس کی عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ اس کی عزت نفس برقرار رہے، کوئی اس پر سوال نہ اٹھائے، کوئی اس کے طرح طرح کی باتیں نہ کرے۔ اسلام نے عورت کو جو اس کا مقام تھا وہ عطا فرمایا ہے، لہٰذا بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بیوہ عورت کو معاشرے میں ایک عام شہری کی طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس اسلام کے قوانین کو مانتے ہوئے جو اس کا رائٹ ہے وہ اس کو دیں، جو اس کا حق ہے اس کو دیں، اس کو معاشرے میں صحیح طور پر زندگی بسر کرنے کے قابل بنائیں۔ آگے دیکھیں نیکسٹ کوسچن ہمارا کیا ہے۔ ہمارا کوسچن نمبر 7 ہے مسافر کے حقوق بیان کریں۔ اسی طرح سے ایک اور ہمارا کوسچن ہے مسافر کی خدمت کے آداب بیان کریں، کیونکہ اس کے آداب بھی خدمت میں آ جاتے ہیں، چاہے اس کے حقوق میں آ جاتے ہیں، تو آپ نے اگر کوسچن آتا ہے مسافر کے حقوق بیان کریں تب بھی آپ نے یہی لکھنا ہے، اگر آتا ہے مسافر کی خدمت کے آداب بیان کریں تب بھی آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا آنسر کیا ہے۔ دونوں کوسچن کا آنسر ایک ہی ہوگا۔ مسافر انسان اپنے گھر سے دور ہوتا ہے اور وقتی طور پر آرام و آسائش سے محروم ہوتا ہے، یعنی مسافر جب اپنے گھر سے دور ہوتا ہے تو اس کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہوتی جو گھر میں ہوتی اس کے پاس ہوتی ہیں۔ اس کی نگہداشت کی بڑی تاکید فرمائی گئی، اس کی دیکھ بھال کی بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے۔ ابھی تو ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز ہیں کہ ہم گھنٹوں کا سفر، دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ پہلے چونکہ سفر پیدل کیے جاتے تھے یا جانوروں کے ساتھ کیے جاتے تھے تو سفر بہت لمبے ہوتے تھے، تو وہاں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو اسلام نے مسافر کے حقوق مقرر کیے۔ مسافر کئی مہینے سفر کرتے تھے، تو راستے میں اگر چاہے وہ اپنے گھر میں کتنا بھی امیر کیوں نہیں ہے، لیکن اگر راستے میں اسے کسی قسم کی مشکل پیش آتی ہے تو یہاں وہ سٹے کرتا ہے، وہاں کے لوگوں پر فرض ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مسافر اور انجانے مہمان فرشتوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے بیٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیغمبر تھے تو اس زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام بھی کسی اور علاقے میں پیغمبر تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب فرشتے عذاب کرنے کے لیے آئے ہیں تو ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں۔ تب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے مہمان نواز تھے کہ انہوں نے فوراً ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، جانور ذبح کیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اب وہ فرشتے تھے، نوری مخلوق تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور اس زمانے میں جو رواج تھا کہ جو دشمن ہے وہ اپنے دشمن کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے کھانا رکھا تو وہ کھا نہیں رہے تھے، تو حضرت ابراہیم ڈر گئے کہ کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط پر عذاب کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ یعنی انجانے مہمان تھے لیکن فوراً ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت زیادہ رہنمائی ہے، بہت زیادہ رہنمائی یہ ہے کہ نہ جان تھی نہ پہچان تھی، لیکن فوراً ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے کا، ان کا انتظام کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ ان کے ذریعے ہمارے لیے نصیحت ہو، ہم ان کے ذریعے ان چیزوں کو سمجھیں اور ان چیزوں کو آگے لے کر چلیں۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہ مثالیں ہمیں زندگی میں آگے چلنے کے لیے ایک راستہ دکھاتی ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں، مسافر کی خدمت کے مندرجہ ذیل آداب ہیں۔ کون کون سے آداب ہیں؟ نمبر 1، بات چیت کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے، یعنی جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فوری طور پر مسافر کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، اور اس کام کو خوشی سمجھ کر کرنا چاہیے، بوجھ نہیں، یہ نہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا میں کیسے کروں، نہیں، اس کو بہت بڑی اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوئے اس کام کو کرنا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، کیونکہ پتہ نہیں راستے میں اس کو کوئی کھانے کے لیے صحیح چیز ملی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے جب وہ گھر سے نکلا ہے تو اس وقت وہ صحیح طرح سے کھانا کھا کے نکلا ہے یا نہیں۔ مین یہ کہ ہمیں مہمان کی طرح اس کو ڈیل کرنا ہے، مسافر چاہے وہ آپ کا جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا، اور اس کی خدمت کر کے خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ سیکنڈ پارٹ ہے، اس کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے، ہر وقت اس کے پاس نہ رہیں بلکہ اسے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی اس کے آرام کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ جب وہ بیٹھا ہوا ہے تھوڑی دیر اس کے پاس آ کے بیٹھیں، پھر اس کو وہاں سے اٹھ جائیں، اس کو کھانا کھلائیں، اس کا آرام کا خیال رکھیں تاکہ اس کی تھکاوٹ دور ہو۔ وہ آرام کرنا چاہتا ہے تو آرام کرے، اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہو تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو اس کے پاس کچھ دیر رکھیں، اسے کھانے پینے کا انتظام کر کے آپ اس کو کچھ وقت تنہائی کا بھی دیں تاکہ وہ آرام کر سکے۔ نمبر 3 ہے، مسافروں کی عزت و احترام کا تحفظ بھی ضروری ہے، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے احترام کی ہر ممکن کوشش فرمائی تھی۔ یہ وہی واقعہ بیٹا جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کرنے کے لیے، جب وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے تھے تو قوم نے بہت تنگ کیا، بہت تنگ کیا، کہتے تھے ہمیں دیں، ہمیں ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی پوری استطاعت کے ساتھ ان فرشتوں کی حفاظت کے لیے پریشان تھے، کوشش کر رہے تھے۔ پھر فرشتوں نے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم نوری مخلوق ہیں، ہم فرشتے ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب اس سے پہلے چونکہ قوم بہت تنگ کر رہی تھی تو حضرت لوط علیہ السلام ہر ممکن کوشش سے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے جو، اور ان کی عزت و تحفظ کے لیے جو ممکن تھا وہ کوشش کر رہے تھے۔ آگے دیکھیں، نمبر 4 ہے، قرآن کریم نے صدقات کے مصارف میں سے ایک مصرف ابن السبیل یعنی راہگیر یا مسافر کو بھی قرار دیا ہے۔ صدقات کے مصارف یعنی جو صدقہ ہم جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں اس کے جو مصارف ہیں اس میں سے ایک جو مصرف ہے وہ ابن السبیل یعنی راہگیر یا مسافر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بہت لینڈ لارڈ ہو، بہت اس کے پاس پراپرٹی ہو، لیکن اگر اس کو راستے میں ضرورت ہے تو صدقات میں سے اس کو دے سکتے ہیں۔ اور پھر یہ جس کو ہم دیتے ہیں یعنی مسافر پر پھر یہ فرض ہے کہ جب وہ واپس جائے اپنے گھر میں پہنچے، اور اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنا واپس کر دے صدقہ،
جو اس کو دیا گیا ہے، اور اگر وہ واقعی مستحق ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 5 ہے سفر پر روانگی کے وقت مسافر کو تھوڑی دور تک ساتھ چل کر دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے ساتھ چل کر اس کو رخصت کرتے تھے اور دعائیں بھی دیتے تھے۔ یعنی دعاؤں سے رخصت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر پہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہی دعا سے اس کا سفر آسانی سے اور سیفلی ہو، اس لیے ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کرتے ہوئے، اپنے پیغمبر کی سنت پوری کرتے ہوئے مسافر کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ اس وقت میں نے پہلے بتایا نا کہ یا تو سفر پیدل ہوتا تھا یا جانوروں پر سفر کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسافر کے ساتھ چل کر جاؤ جہاں تک جا سکتے ہو، یعنی اس آبادی تک تو اکثر ساتھ ہی چلتے تھے لوگ، اور یہ بعد میں بھی یہی طریقہ چلتا رہا، پیدل چل کر اس کو رخصت کرتے تھے یہاں تک جا سکتے تھے۔ سفر سے واپسی پر مسافر کا استقبال کرنا بھی اچھی بات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام سفر کر کے آتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تھے تو سب استقبال کے لیے آگے پہنچے ہوتے تھے۔ بحیثیت مسلم ہمیں بھی اس سنت کو پورا کرنا چاہیے۔ چلیں اب ہم چونکہ باہر جا کے تو کیونکہ جانوروں پر یا پیدل سفر تو نہیں ہوتا، تو باہر جا کر تو ہم اپنے مہمانوں کو ریسیو نہیں کر سکتے، لیکن گھر آئے مہمان کے لیے خوشی سے دروازہ کھولنا اور خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرنا، یہ تو ہمارے لیے ممکن ہے نا۔ تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اچھے طریقے سے اس کی خدمت کریں، اچھے طریقے سے اس کا خیال رکھیں، یہاں تک ممکن ہے ہم اس کو آرام کا خیال رکھیں، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اس سے اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کے پیغمبر بھی خوش ہوں گے اور ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے ان اصولوں پر، جو دیکھنے میں تو بڑے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب ہیں، ان تمام اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ چیپٹر ہم انشاءاللہ اس کے بعد شروع کریں گے۔ آپ نے یہ سارے کوسچن یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں۔ اللہ حافظ۔